नई देगची निकाल कर दूध गर्म करने को रखा। साथ ही फ्रिज खोल कर जायज़ा लिया। ब्रेड, अंडे, मक्खन, जैम सभी मौजूद पाया। अहद को उसकी वॉकर में डालना चाहा तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसकी गोद में आते ही फिर चुप। गोद से उतरते ही चिल्ला उठता। मुस्तफ़ा ने अपने माथे पर दादी की स्टाइल में हथेली मारी और बोला, चलो जी, ये फिर शुरू हो गया। अब यह आपकी जान नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ये दादों के साथ भी ऐसे ही करता है। उन्हें कोई काम भी नहीं करने देता। आप इसके साथ बैठो नर्स आंटी, मैं आपको चॉकलेट सैंडविच बना कर देता हूँ। आहत को भी मेरे चॉकलेट सैंडविच पसंद है। मुस्तफ़ा वापस फ्रिज की जानिब गया। मक्खन, चॉकलेट और ब्रेड निकाल कर मेज़ पर रखने के बाद एक दराज से प्लेट और छुरी निकाल लाया और लगा अपने सैंडविच बनाने। आफिया मुस्कुराते हुए दिलचस्प नज़रों से उसके चलते हाथों को देखने लगी, जबकि आहत सारी कार्रवाई पर हाथों से तालियां बजा बजा कर खुशी का इजहार कर रहा था। दूध उबलने पर उसने ठंडा करके एक गिलास भरकर मुस्तफ़ा के सामने रखा। एक कप में अहद के लिए और साथ ही उसके 2 फीडर भर दिए। जब वापस अपनी जगह पर आकर बैठी, मुस्तफ़ा ने सबके लिए 2-2 सैंडविचेस बनाकर प्लेट में रख दिए थे और हैरत से उससे पूछा, आपने अपने लिए दूध नहीं निकाला? उसके सवाल से ज़्यादा वो उसके एक्सप्रेशन पर चौंकी थी। नहीं बेटे, मुझे भूख नहीं है, इसलिए आप शुरू करो, मैं बाद में खा लूँगी। मुस्तफ़ा के चेहरे पर मायूसी नज़र आई, जिसने आफिया को डिस्टर्ब किया। वो मज़ीद बोला, क्या आपको मेरे बनाए सैंडविचेस पसंद नहीं आए? फिर बोला, ओह, मैंने बनाने से पहले हाथ नहीं धोए, इसलिए आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। मैं अभी हाथ धोकर आपके लिए और बना देता हूँ। वो जो हक्का बक्का होकर इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इस कदर एहसास भरा और प्यारा लहजा सुन रही थी, इतने प्यार से तो आज तक अपने माँ जायों ने भी बात नहीं की थी। ये तो उसको जानता तक नहीं था। बेख्तियार आंखों में आंसू उबल पड़े। मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर उसको रोक दिया, जो कि अब परेशानी से उसके बहते आंसुओं को देख रहा था। तुम्हारे बनाए सैंडविच बहुत मज़े के लग रहे हैं। तुम अपनी जगह पर बैठकर खाना शुरू करो, मैं अपने लिए दूध निकालूं। आखिर चॉकलेट का मज़ा तो दूध के साथ ही है ना। आंसू साफ करके ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने लिए दूध निकाल कर ले आई। तीनों ने मज़े ले लेकर अपना डिनर ख़त्म किया ही था कि फ़ोन की बेल होने लगी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाथ उठाकर किसी दादाबा की तरह बोला, मैं देखता हूँ। आफिया के चेहरे पर बेख्तियार प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मुस्तफ़ा बाहर निकल गया और कुछ लम्हों बाद उसकी आवाज़ आई, हेलो, यू आर स्पीकिंग विद मिस्टर मुस्तफ़ा ज़ारिब, हाउ मे आई हेल्प यू? आफिया वाकई उसके पुरएतमाद लबो लहजे को सुनकर हैरान सी उठकर किचन से निकलकर उसके पास आई। अहद उसके दुपट्टे को मुंह में डालकर दांतों से काटने की कोशिश में था। साथ ही अपनी आंखों को मसलता उस कार्रवाई में उसने मुंह पर लगा चॉकलेट आफिया के दुपट्टे और आस्तीन पर भी लगा दिया था। मगर आफिया को कब अपने कीमती सूट के ख़राब होने का कोई सदमा था जो वो नोटिस लेती। उसकी तवज्जो तो सारी मुस्तफ़ा की जानिब थी। वो इतनी सी उम्र में ही इतना सियाना और बुर्दबार कैसे था? आफिया तो अपनी 30 साल ज़िंदगी बस ज़ाया ही कर चुकी थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि यूँ वो भी कभी मुस्तफ़ा जैसी बन सकती है, जो किसी को बता रहा था कि पापा हमें छोड़कर उसी वक्त चले गए थे। नहीं, खाना हमने खा लिया है। बल्कि नर्स आंटी को तो मेरे सैंडविच बहुत पसंद आए हैं। क्यों? वो नर्स आंटी क्यों नहीं है? पापा ने तो कहा है कि वो नर्स आंटी हैं। मगर मेरी मम्मा की तो डेथ हो गई थी। ये मम्मा कैसे हो सकती हैं? कुछ देर तक खामोश होकर दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ को सुनता रहा। आफिया सांस रोके खड़ी हुई थी। ये तक ना पूछ सकी कि बात किससे कर रहे हो। यस, आई डू लाइक हर। पर जो पापा की वाइफ हो मगर आपकी बर्थ मदर ना हो, दादो, वो तो स्टेप मदर होती है ना। तो क्या ये मेरी स्टेप मदर है? जैसे स्टेप मॉम मूवी में सुजैन सराडोन के मरने के बाद जूलिया रॉबर्ट उसके बच्चों की स्टेप मदर बनती है। पर दादो, जूलिया तो सुजैन के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी। क्या ये पापा की गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, आप फिक्र ना करें। मुस्तफ़ा कोई इल मैनर इंसान थोड़ी है जो नए फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसबिहेव करे। यस, आप आंटी से खुद बात कर लें। कहने के साथ ही उसने फ़ोन साकत खड़ी आफिया को थमा दिया। अहद उसके कंधे से टकरे मारते हुए रोने लगा था। उसने ढूंढकर हलक से अपनी आवाज़ बरामद की। खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने अहद को बहलाने की कोशिश जारी रखते हुए सफ़ीना से बात का आगाज़ किया। वालेकुम सलाम। मेरी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ज़ारिब ना तो तुम्हें तुम्हारा सामान गाड़ी से निकाल कर देकर आया है, न खाने का पूछा। जब इस पर काम का भूत सवार होता है तो यूं ही सब काम आधे अधूरे ही छोड़ता है।
نواب احد کو یقیناً نیند آ گئی ہے تبھی رو رہا ہے۔ ایسا کرنا اس کی ٹانگوں کو زیتون کے تیل سے ہلکی ہلکی مالش کر کے اس کے کپڑے بدل دو، ساری رات آرام سے سوتا رہے گا۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی لائن پہ جان ہو گئی۔ اس نے ریسیور میز پر رکھا اور احد کو بہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے پہلے ریسیور کریڈل پر ڈالا، پھر اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ مصطفیٰ، بھائی کے کپڑے کدھر ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر چونکا ضرور، مگر کچھ پوچھے بغیر مطلوبہ جگہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ عافیہ کو احد کی ہر چیز وہیں رکھی مل گئی، حتیٰ کہ لوشن، کریمیں، پاؤڈر، بیبی آئل، ہلکے پھلکے کھانسی بخار کے شربت۔ اس نے احد کو وہاں موجود سنگل بیڈ جو کہ مصطفیٰ کا تھا اس پر لٹایا، کپڑے اتار کر تیل ہاتھوں کو لگا کر دھیرے دھیرے مالش کی۔ احد مست ہو کر آوازیں نکال رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ حیرت اور فکر مندی سے کھڑا عافیہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے احد کو کپڑے پہنائے، ریش کریم لگا کر دوبارہ سے پیمپر لگایا، وہ پوری طرح نیند کی وادیوں میں اترنے کو تیار تھا۔ فیڈر پینے کے دوران ہی سو گیا۔ عافیہ نے اس کو کاٹ میں لٹا کر چادر اڑائی، آنسو صاف کیا اور مصطفیٰ کی جانب توجہ کی۔ ہاں تو ینگ مین، اب کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ چند سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ گارڈن میں چلیں گی؟ پلیز۔ اس نے انکار نہ کیا۔ چلو بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ اس کے کہنے پر مصطفیٰ آگے چل پڑا۔ کچن سے ایک دروازہ پچھلے طرف کھلتا تھا۔ عافیہ نے دروازہ کھول دیا، لائٹ بھی جلا دی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، باہر ہو کا عالم تھا۔ مصطفیٰ اس کا انتظار کیے بغیر کیاری کی جانب بھاگ گیا، ایک پودے کے پاس چند سیکنڈ رکا اور پھر واپس دوڑ لگا دی۔ عافیہ کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ہاتھ میں گلاب کی ایک کلی تھی۔ ویلکم ہوم پری آنٹی۔ اس نے پہلے پھول کو دیکھا، پھر نیم اندھیرے میں چمکتی ہوئی مصطفیٰ کی آنکھوں کو، اور پھول لے لیا۔ اندر آ کر دروازہ بند کر کے واپس مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئے۔ مصطفیٰ نے 2-3 دفعہ اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مسلسل خاموش تھی۔ آپ کو پھول اچھا نہیں لگا پری آنٹی؟ عافیہ تھکی تھکی سی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، پھول تو کسی کو بھی برے نہیں لگتے مصطفیٰ، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ نے مجھے پری آنٹی کیوں بولا؟ حالانکہ اپنی دادوں سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی اسٹیپ مام ہوں۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ میری اسٹیپ مام تو ہیں ہی، مگر میں آپ کو پری آنٹی ہی بلایا کروں گا، کیونکہ آپ میری پری آنٹی ہی ہیں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کم آن مصطفیٰ، میں پریوں جیسی خوبصورت تو ہرگز نہیں ہوں کہ میرا نام ہی پری رکھ دیا جائے۔ مصطفیٰ نے نفی کرتے ہوئے بولا، یہ نام آپ کو میں نے نہیں دیا بلکہ دادوں نے دیا ہے۔ اصل میں ایک دفعہ دادوں نے مجھے ایک مہربان پری کی کہانی سنائی تھی کہ کیسے اس کے ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد ایک ظالم دیو نے پری کو اپنے قبضے میں کر لیا اور 7 سال تک پری پر ظلم کرتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس کو آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد پری کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ پیسے، نہ پیار کرنے والے بہن بھائی، نہ ہی کوئی بیبی۔ وہ سب کا خیال کرتی تھی مگر کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتی مگر کوئی بھی اس سے پیار نہ کرتا۔ تب میں نے دادوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پری سے پیار بھی کروں گا اور اس کا خیال بھی رکھوں گا، اس کو گھر بنا کر دوں گا۔ اور ابھی فون پر دادوں نے مجھے بتایا ہے کہ جس پری کی کہانی وہ سناتی تھی وہ آپ ہیں۔ جب سے اس بچے سے وہ ملی تھی، وہ اسے ایک کے بعد ایک بات پر مسلسل حیران کر رہا تھا۔ اس وقت اس 7 سالہ بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ احساس دل و روح میں بیٹھتا چلا گیا کہ یہ اس کی اتنے سالوں کی آزمائشوں کا انعام ہے۔ اس کے بولے چند جملوں نے دل پر چھائی ساری مایوسی، رسوائی اور تنہائی کی جڑوں میں دراڑیں ڈال دیں۔ اس نے مصطفیٰ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، مصطفیٰ تم اپنے نام کی طرح ہی اچھے ہو، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے محروم رکھے، میرے سپر ہیرو ہو۔ یہ سب اس نے دل میں سوچا، زبان سے نہ کہہ پائی۔ مصطفیٰ اب آپ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہوگا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا لیٹنے لگا، پھر رک کر اسے پوچھا، پری آنٹی آپ کہاں سوئیں گی، پاپا کے کمرے میں کہ دادوں کے کمرے میں؟ اس نے مصطفیٰ کو لٹا کر اس پر چادر ڈالی، ساتھ ہی بتایا، میرا کیا ہے سپر مین، میں ادھر تم لوگوں کے پاس ہی سو جاؤں گی۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا، آپ نے مجھے سپر مین کیوں بولا؟ عافیہ مسکرا دی، کیونکہ تم میرے چھوٹے سے سپر مین ہی ہو۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں سپر مین کیسے ہو سکتا ہوں؟ سپر مین تو دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیوں سپر مین؟ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے ہو مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں آخری دفعہ کب مسکرائی تھی، اور جب سے تم سے ملی ہوں مسلسل مسکرا ہی رہی ہوں۔ وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولا، نہیں آپ تو روتی ہی رہی ہیں۔
وہ ششدر رہ گئی۔ یا اتنی گہرائی سے میرا جائزہ لیتا رہا ہے؟ سو جاؤ مصطفیٰ میرے دوست۔ کمرے کا نائٹ بلب آن کرتے ہوئے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ سارے کمروں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب سے احساس میں گھری وہ سارے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے اس کمرے میں آئی جو کہ مصطفیٰ کے مطابق سفینہ آنٹی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک عدد ڈبل بیڈ کے ساتھ الماری، ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ 2 بیڈ روم کرسیاں پڑی تھیں۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ بیڈ کی چادر جو کہ اکٹھی ہوئی پڑی تھی اس نے کھینچ کر سیدھی کر دی۔ اپنے پیچھے لائٹ اور دروازہ بند کرتی وہ دوسرے کمرے میں آ گئی، جس میں قدم رکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کمرہ کاڑ کباڑ کا سین بنا ہوا تھا۔ سارے فرش پر کھلونے اور ایک عدد ٹرے جس میں موجود برتن بھی سارے فرش کی سیر کر رہے تھے۔ گیلا تولیہ، پانی سے بھرے سلیپر اور بیڈ پر پڑے گندے کپڑے۔ کمرہ کہیں سے بھی اس گھر کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا مصطفیٰ نے یہ زارب کا کمرہ بتایا تھا۔ وہ خیالوں میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ زارب کون ہے؟ میرا شوہر؟ اگر یہ کمرہ اس کا ہے تو مطلب ٹیکنیکلی میرا بھی ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی، ساتھ ساتھ نامحسوس انداز میں چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی۔ یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی عادت سے مجبور، عادت بھی کیا، اب تک کی زندگی کے حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہوا تھا۔ اگر کہیں 2 سیکنڈ فارغ بیٹھ جاتی تو لاشعوری طور پر یہ خیال رہتا کہ اب مجھے اٹھ کر کوئی کام کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈانٹ کر رکھ دے۔ میں ایک آزاد ملک کی غلام شہری ہوں۔ میں اپنی خواہشات کی غلام ہوں، نہ ہی اپنے نفس کی۔ میں بے حس لوگوں کی ظلمت اور جہالت کی غلام ہوں، اور اس غلامی کے ان گنت سالوں بلکہ صدیوں نے میرے پیٹ کا ایندھن بھر کر مجھے سر چھپانے کو چھت دی۔ یہ الگ بات کہ اس چھت میں تحفظ، عزت اور سکون کبھی نہیں ملا۔ مجھے ایک در سے دوسرے در پھینک کر دربدر کیا گیا ہے۔ میرے میں اور پالتو جانور میں کوئی فرق نہیں، دونوں مالک کی مرضی کے غلام ہوتے ہیں۔ اپنی لامتناہی سوچوں کے سلسلوں کے ساتھ ہی اس نے زارب کا سارا کمرہ سمیٹ دیا۔ کھلونا والا باکس بچوں کے کمرے میں رکھا، برتن کچن میں، سارے گندے کپڑے الماری سے بھی نکال کر لانڈری میں ڈالے اور سٹور کی الماری سے لا کر نئی چادر بیڈ پر بچھائی۔ تکیوں کے کور بدلے۔ سٹور میں ہی الماری کا ایک حصہ دھلے ہوئے تولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے باتھ روم اور کمرے کے فرش دھو کر وائپر مارا، پنکھا آن کر کے گند جو کہ ایک بیگ میں بھرا ساتھ لیے باہر آ گئی۔ لانڈری روم میں ہی بڑا ڈسٹ بن رکھا تھا۔ گند پھینکنے آئی تو نظر کپڑوں کے ڈھیر میں الجھ گئی۔ اگر دوبارہ ہسپتال کپڑے بھیجنے پڑے نا تو کتنا مسئلہ ہوگا، یہی سوچ کر اس نے مشین میں گرم پانی کے ساتھ سرف ڈال کر آن کر دی۔ آف وائٹ رنگ کے سارے کپڑے علیحدہ کر کے مشین میں ڈال کر وہاں سے مطمئن ہو کر کچن کا رخ کیا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد برتن دھوئے، تازہ دودھ گرم کیا، تھوڑی سی چاولوں کی کھیر بنائی، سارے دراز اور فریج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مینیو ترتیب دیا۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جہاں کپڑے دھل گئے تھے وہیں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ ڈرائر سے کپڑوں کا آخری پراگا نکال رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پل کو خوف سے دھڑکن تھمی۔ اس وقت کون ہوگا؟ دستک پھر ہوئی۔ اس نے کپڑے ٹوکری میں رکھے اور لانڈری سے نکل کر بیرونی دروازے کے پاس آ کر ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ وہ اس وقت سیدھا اسٹوڈیو سے آ رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس کو امید نہیں تھی کہ دوسری کی دستک پر جواب آ جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ کون تو اس نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کا نام لیا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ دوسرے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر رنگین آنچل پر پڑی جو تیزی سے لانڈری کی جانب جا رہا تھا۔ جب تک زارب نے باہر والا دروازہ بند کیا، آنچل لانڈری کے دروازے پیچھے گم ہو گیا۔ زارب کے ماتھے پر الجھن کی لکیر ابھری، پھر غائب ہو گئی۔ وہ بچوں کے کمرے میں آیا تو دونوں کو پرسکون حالت میں سوتا ہوا پا کر اپنی آرام گاہ کی جانب آ گیا۔ یہ سوچ کر ہی کوفت ہوئی کہ کمرہ ابھی بھی گندا ہونا ہے، کیونکہ آج نہ ہی اماں تندرست اور گھر پر تھی، دوسرا گھر سارا دن بند رہنے کی وجہ سے صفائی والی بھی اپنا کام نہ کر پائی تھی۔ کل رات احد اور مصطفیٰ دونوں سونے سے پہلے اس کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے اور وہ دونوں جدھر بھی محفل جماتے حال تمام کر ہی اٹھتے۔ کمرے میں داخل ہو کر بھی لائٹ آن نہیں کی تھی کہ ایئر فریشنر نے اعصاب پر اچھا تاثر چھوڑا۔ لائٹ آن کرتے ہی صاف ستھرا کمرہ نظروں کے سامنے تھا۔ پھویں اچکا کر سارے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیچاری مڈل کلاس عورت، ہونٹوں پر زہر خنسی مسکراہٹ تھی۔ ڈریسنگ سے باہر آیا تو تن پر ایک ٹی شرٹ اور لانگ نکر تھی۔ چل زارب، موقع بھی ہے اور دستور بھی، کیا یاد کرے گی بیچاری خوش فہم عورت، تو آم کھا اور اسے پیٹ گرنے دے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، محترمہ عافیہ جی، ذرا ادھر تشریف لائیے گا۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے سٹور روم کے پنکھے کے نیچے پھیلا کر نکلی ہی تھی جب زارب کی آواز پر ہاتھ میں پکڑی ٹوکری چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ زارب کی نظر اس پر پڑی جو سٹور روم میں واپس جانے کے ارادوں میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ۔ اب کوئی چارہ نہ تھا اس لیے آ گئی۔ 4-5 قدم کی دوری پر کھڑی رہ کر پوچھا تو نظریں جھکی ہی رہیں۔ کھانا لگا دوں؟
ظارف دروازے کے درمیان ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ بڑے غور سے اس عورت کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا، جو اضطراب میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ ظارف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، جو کہ ٹھنڈا برف محسوس ہوا۔ اس نے عافیہ کی ہتھیلی کھول کر دیکھا، گہرا مہندی کا رنگ اس کے سفید ہتھیلی پر بھلا لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر دروازے کے بعد لائٹ بھی بند کر دی۔ دن چڑھ جانے تک وہ اس کے کان کے قریب، جو اس کی سماعتوں میں اپنے سخت لہجے سے سور پھونکتا رہا، وہ اپنے کانپتے جسم اور آنکھوں سے بہتے گرم سیال سمیت اس کو سنتی رہی۔ تم اس گھر میں میری بیوی نہیں بلکہ میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو، اس لیے کبھی بھول کر بھی مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا، کیونکہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایک خریدی ہوئی لونڈی سی ہے۔ تم میں اور ایک عام نوکرانی میں فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا جنسی تعلق حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ میری ماں کے پوتوں سے پیار اور ہمدردی جتاتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ تم یہ کام مجھے مٹھی میں کرنے کے لیے نہ کرو، کیونکہ میں ایسے بونگے حرفوں سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی خود کو روایتی قسم کی عورت ثابت کرنا۔ میری ماں یا بچوں کو کبھی کوئی آنچ بھی آئی تو کھلڑی ادھیڑ لوں گا۔ میرے گھر میں رہو گی، میرا کھاؤ گی، میرے نام سے پہچانی جاؤ گی، اس لیے کبھی اگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ تو باہر کہیں مت دیکھنا، چپ چاپ اس کمرے میں آ جانا۔ میں یہی سمجھ لوں گا تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں۔ معصوم دل اور سہمی ہوئی روح تھر تھرا کر رہ گئی۔ ایک ہی سوچ ذہن کی سلیٹ پر چپک گئی، میں کوئی بازاری عورت تو نہیں ہوں، ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، اور سزا کس جرم کی کاٹ رہی ہوں؟ کیا عزت سے سر اٹھا کر جینے کا حق مجھے ہے ہی نہیں؟ آنسو بے آواز نکلتے چلے گئے۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ جب باہر اذانیں ہوئی، کمرے میں ظارف کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے، جبکہ اس کو نہ نیند آئی نہ ہی اس نے سونے کی کوشش کی۔ خود کو سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو معلوم ہوا اس کا دوپٹہ ظارف کے نیچے تھا، جس کو وہیں چھوڑ کر کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی میں آنے سے مرچیں سی چبھنے لگیں۔ میچی ہوئی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو ہال میں صوفے کے قریب وہ بیگ رکھا نظر آیا جو فاطمہ چچی نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے بیگ پکڑ کر اماں کے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر رکھ کر کھولا اور ایک سادہ سا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم کا رخ کیا۔ پانی کے نیچے جاتے ہی نہ جانے کتنے قیمتی آنسو لڑیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ نہا کر نماز پڑھنے کے دوران اندر کا سارا درد اللہ کی بارگاہ میں انڈیل کر ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گئی۔ احد کو فیڈر دے کر تھوڑا سبق پڑھنے کی نیت سے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اپنے دھیان میں مگن ہو کر پڑھ رہی تھی، جب ایک سر گود میں رکھا گیا تو چونک گئی۔ وہ مصطفیٰ تھا، آدھا سویا آدھا جاگا۔ گڈ مارننگ پری۔ وہ جو سمجھی تھی کہ سفینہ آنٹی کے دھوکے میں اس کی گود میں آیا ہوگا، مصطفیٰ کے الفاظ پر آنکھ میں پانی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اکٹھے آئی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو میرے پیارے دوست۔ مصطفیٰ نے اس کا آنچل اپنے چہرے پر رگڑا۔ مگر میں تو آپ کا سپر ہیرو ہوں نا، تو دوست کیوں بولا؟ بے اختیار وہ جھکی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تم تو میرے سب کچھ بن گئے ہو۔ جو شاباش، منہ دھو آؤ۔ سپارہ پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ اپنی جگہ پر ہی لیٹا رہا۔ ہاں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، اور میں پہلے سپارے پر ہوں۔ قاری صاحب نے پاپا کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے اور بڑی جلدی سارا قرآن پڑھ لے گا۔ اس نے قرآن پر غلاف چڑھاتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اسکول کدھر ہے، گھر کے قریب یا دور؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، گھر سے کافی دور ہے، وین والے انکل کے ساتھ جاتا ہوں۔ عافیہ نے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائے۔ اسکول کتنے بجے لگتا ہے اور گھر سے کتنے بجے جاتے ہو؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ احد ڈسٹرب نہ ہو۔ 7:30 بجے اسکول کی بیل ہوتی ہے اور 6:45 بجے انکل لینے آتے ہیں۔ عافیہ نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 6:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر تو اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں وین والے انکل کے آنے میں۔ لنچ گھر سے لے کر جاتے ہو کہ اسکول میں ملتا ہے؟ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں، اسکول سے لنچ لینے کی دادو کبھی اجازت نہیں دیتی ہیں، اور تو اور باہر سے اسکول آف کے بعد بھی کچھ لے کر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماما تو پھر بھی اجازت دے دیا کرتی تھی، پر دادو پوری ہٹلر ہے۔ عافیہ نے قرآن الماری کے اوپر اونچی جگہ سمجھ کر رکھ دیا اور خود جلدی سے کچن میں آ کر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے ایک پراٹھا بنایا۔ سالن پہلے ہی تیار تھا۔ وہ مصطفیٰ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اب اس کے لیے جلدی جلدی میں لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ جب وہ اسکول بیگ اٹھائے کچن میں آیا تو بس جوتے پہننے باقی تھے، جو اس نے کرسی پر بیٹھ کر پہنے۔ پھر سنک سے ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتا گیا کہ دادو لنچ باکس میں کیا کیا چیزیں رکھتی ہیں۔ عافیہ نے وقت کی کمی ہونے کے باوجود 2 چیز سینڈوچ، کچھ انگور، ایک چاکلیٹ اور 2 چپس کے پیکٹ رکھ کر باکس اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ پیسے کتنے لے کر جاتے ہو؟ باہر سے چوکیدار نے آواز لگائی تھی۔
مصطفیٰ صاحب آپ کا گاڑی آ گیا، فوراً آؤ۔ پیسے رہنے دیں، میرے پاس ابھی ہیں۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تسلی دی اور بیگ کندھے پر ڈالنے لگا تھا کہ جب عافیہ نے پکڑا اور بولی، چلو آؤ، میں باہر چھوڑ آتی ہوں۔ مصطفیٰ بغیر کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر چوکیدار دروازے کے پاس کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی مصطفیٰ نے پہلے تو سلام کیا، پھر تعارف بھی کروایا۔ خان بابا، ان سے ملیں، یہ پری ہیں، پاپا کی وائف اور میری دوست۔ اور پری، یہ ہمارے خان بابا ہیں، پچھلے کوارٹر میں ہی رہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ۔ عافیہ نے جھکتے ہوئے سلام کر دیا، جس کا جواب خان بابا نے بڑی گرم جوشی سے دیا۔ مصطفیٰ نے عافیہ کو ہاتھ سے خدا حافظ بولا۔ خان بابا نے اس کا بیگ پکڑا اور گیٹ تک چھوڑنے چلے گئے۔ جب تک مصطفیٰ کی وین چلی نہ گئی وہ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے ہسپتال کے لیے نکلنا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، نہیں تو میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ ریسٹورنٹ سے اماں اور پھپھو کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی، اپنے اتنے قریب سے ظارف کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل کے رہ گئی، جو نہ جانے کب آ کر وہاں کھڑا ہوا تھا اور اپنی بات پوری کرتے ہی پلٹ گیا، مگر اس کے وجود کی خوشبو عافیہ کو اپنے حصار میں لے کر چومنے لگی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی واپس کچن میں آئی، مگر سمجھ نہ آیا کہ پراٹھا کھاتے ہیں یا چپاتی بناؤں۔ اس کو کیا علم کیسا ناشتہ لینا تھا، کچھ سوچ کر چپاتی ہی بنا دی، ساتھ میں قیمہ مٹر اور آلو کی بھجیا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں آ کر بیٹھتا، عافیہ نے کھانا ہال کے ٹیبل پر لگا دیا۔ لسی رکھ کر پلٹ رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اسے دیکھتے ہی بولا، احد کو تیار کر دینا، میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تک نہ، بس اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ کھانا پیک کر کے ہر چیز پوری کرتی احد کے پاس آئی، جو ابھی تک سو رہا تھا۔ بیڈ کی دراز سے اس کا لباس اور دیگر چیزیں نکالنے کے بعد اس نے سوتے ہوئے کا ہی منہ گیلے کپڑے سے صاف کر کے اس کے کپڑے بدل کر تیار کر دیا۔ ظاہر پہلے کھانا لے جا کر گاڑی میں رکھایا، پھر آ کر بیبی سیٹ میں سوئے ہوئے احد کو لا کر سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد مڑا تو عافیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جو ایک بیگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ نگاہیں احد پر تھی۔ یہ اس بیگ میں احد کے فیڈرز وغیرہ ہیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر گاڑی میں رکھا اور اگلا حکم دیا، تم اندر جاؤ، تاکہ میں دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی خان کو دے جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کے آنے پر بابا دروازہ کھول کر اسے اندر بھیج دیں گے۔ تم تب تک نیند پوری کر لو، پہلے ہی اماں بیمار ہو گئی ہیں، میں مزید کسی کی تیمارداری کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ عافیہ ایک نظر احد پر ڈال کر واپس مڑ گئی۔ دل کو ظارف کے الفاظ سے کوئی خوش فہمی نہیں ہوئی، کیونکہ دل خوش فہم تھا ہی نہیں۔ اماں کے بیڈ روم میں کمبل اوڑھ کر وہ جو لیٹی تو جسم و ذہن اتنا تھکا ہوا تھا کہ کب نیند کی وادی میں اتری کوئی علم نہ ہوا، لمحوں میں ہی بے خبر ہو گئی۔ وہ ابھی اندر آیا ہی تھا، اماں نے اس کے پیچھے کسی کو نہ آتے دیکھ کر فوراً پوچھا، عافیہ اور مصطفیٰ کو نہیں لائے ہو؟ اس نے احد کو پھپھو کی طرف بڑھایا اور بولا، جس کو ساتھ لایا ہوں فی الحال اسی سے کام چلائیں، اور یہ بیگ، اس میں آپ دونوں کے لیے کھانا ہے، آپ کھائیں، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر صورتحال جان لوں۔ خود واپس باہر نکل گیا۔ جب تک ڈاکٹر سے بات کر کے آیا، اماں لوگ کھانا کھا چکی تھیں۔ پھپھو کے پوچھنے پر بتانے لگا کہ 10 بجے کے قریب ڈاکٹر آپریشن کر کے ٹانگ میں راڈ ڈالے گا، باقی کا سارا وقت وہ وہیں رہا۔ 12 بجے آپریشن کے بعد اماں کو واپس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ان کی تکلیف میں کمی ہوئی تھی، کیونکہ سارا پلاسٹر لگ چکا تھا، جو کہ اگلے 6 ماہ تک رہنا تھا۔ ظالم، میرے گھر سے فون پر فون آ رہے ہیں، بیٹا مجھے تو اب جانے دو۔ پھپھو کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، چلے ٹھیک ہے، ابھی اماں کو چھٹی مل جاتی ہے، ان کو گھر چھوڑ کر میں آپ کو بھی چھوڑ آتا ہوں۔ فاطمہ نے فوراً اس کی نفی کی، ارے نہیں، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میرا بچہ پہلے ہی تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے، مجھے بس کوچ میں بٹھا دو، آگے سے خود ہی تمہارے ماموں لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اس نے بحث کرنی چاہی تو فاطمہ نے ادھر ہی ٹوک دیا، بس بس، آج ماں کو گھر لے جاؤ اور تم بھی آرام کرو، شکل پہ لکھا ہوا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اصل میں کل آفس سے نکلتے نکلتے صبح کے 4 بج گئے تھے، اس لیے۔ فاطمہ نے اپنے قریب بیٹھے اپنے اکلوتے بھتیجے کو صدقے واری ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بوسہ کیا، ساتھ ہی پوچھنے لگی، عافیہ پسند آئی ہے؟ ان کے انداز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا روتا اور کانپتا ہوا سراپا گھوم گیا۔ سچی بولوں تو پھپھو،
اس عورت میں ایسا کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟ ویسے وہ امپریس کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جب میں صبح گھر گیا تھا خوشبو سے لگ رہا تھا کہ جیسے کھانا بنایا گیا ہے، ساتھ ہی کپڑے دھونے کے آثار بھی نظر آئے، اور سب سے بڑا شوق میرا کمرہ صاف کیا گیا ہوا تھا۔ پھپھو اور سفینہ کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات دیکھ کر اس نے کہکا مارا۔ سچی میں بی بی اپنی پوری کوشش سے میدان میں کودی ہے، بچوں کے ساتھ بھی بڑی اچھائی کی جا رہی ہے۔ اب آپ دونوں مجھے گھورنا بند کریں اور پہلی فرصت میں اپنی چہیتی کو سمجھائیے گا کہ بی بی ظارف سیال ایک مرد ہے، کوئی گھامڑ نہیں جس کے دل کا راستہ میدے سے گزرتا ہو۔ اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کریں، ابھی تو بغیر تنخواہ کے نہ جانے کب تک خدمت گار بن کر رہے گی۔ سفینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگر تمہارے دل میں اس معصوم کے لیے جگہ نہیں بنی تھی تو یہ قدم اٹھایا ہی کیوں؟ اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا اور مزے سے بولا، آپ نے میری ساری راہیں بند کی ہوئی تھی۔ جب دیکھو ایک ہی بات، شادی کر لو اور شادی کے نام پر ہر دفعہ ایک ہی نام، عافیہ صاحبہ۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، پھپھو میں گاڑی قریب لاتا ہوں، آپ سامان دے دیں تو نیچے رکھاؤں۔ پھر اس نے باری باری سارا سامان گاڑی تک پہنچایا۔ لنچ بھی باہر سے ہی پیک کروا کر لے آیا۔ احد نے حسب عادت فاطمہ اور ظارف کی خوب دوڑ لگوائی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سفینہ کی طرف ہی جانا چاہتا تھا، جو اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ شکر کیا جب ڈاکٹر نے چھٹی دی، اماں کو ویل چیئر پر ہی گاڑی تک لایا تھا۔ راستے میں فاطمہ نے بہت اصرار کیا کہ ظارف انہیں کوچ میں بٹھا کر ہی گھر جائے، مگر وہ بھی انہی کا بھتیجا تھا، سیدھا گھر ہی لایا۔ فکر کیوں کرتی ہیں، انشاءاللہ آج کی تاریخ میں ہی آپ اپنے گھر ہوں گی۔ ہار کر انہوں نے بھی کہنا بند کر دیا۔ وہ جو سوئی تو کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ مصطفیٰ نے نرم نرم ہاتھوں سے اس کو کندھے سے ہلاتے ہوئے آواز دی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ لمحے تو اجنبی جگہ کو سمجھنے میں لگے، پھر یوں ہی شرمندہ سی بیڈ سے اتر آئی۔ مصطفیٰ تم کب آئے؟ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ مصطفیٰ نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں سوئی ہیں، کیونکہ میں ابھی ابھی ہی آیا ہوں۔ اس نے دوپٹہ کھول کر اوڑھا اور بولی، چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا نکال دیتی ہوں۔ پھر یاد آیا کہ کھانا تو اس نے ابھی بنایا ہی نہیں، تو مزید شرمندگی ہوئی، کیونکہ بھابھی تو 11 بجے سے ہی کھانا تیار کروا کر رکھ دیتی تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر پلو سے چہرہ صاف کرتی کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لینے پر 2 مولیاں رکھی نظر آئیں، جنہیں نکال کر اسی وقت کدوکش کر کے پراٹھا بنا کر ساتھ میں اورنج جوس سے گلاس بھر کر ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ مصطفیٰ یونیفارم بدل کر آ گیا۔ مصطفیٰ جان، تم کھانا کھاؤ اور میں نماز پڑھ لوں، قضا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کے سر ہلانے پر وہ کچن سے نکل آئی، وضو کر کے نماز پڑھ کر واپس کچن میں ہی آئی اور حیران کی حیران رہ گئی۔ مصطفیٰ میز پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور روٹی ویسی کی ویسی دھری تھی۔ مصطفیٰ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پری میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آ جائیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک طرف یہ پیارے دل والا معصوم بچہ تھا جو ایک اجنبی عورت کو اتنی عزت اور اہمیت دے رہا تھا کہ خام خام میں عافیہ کو اپنا وجود بہت اہم لگنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی ظارف سیال کے الفاظ سماعت میں جا گئے، تمہاری حیثیت اس گھر میں خرید کر لائی لونڈی سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک یہ 7 سال کا بچہ تھا جس سے ملے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ اس کے انتظار میں کھانے سے ہاتھ روک کر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک اس کا ماں جایا بھی اس دنیا میں تھا جس نے کبھی جھوٹے منہ یہ نہ پوچھا تھا کہ بہن میرے گھر میں کولوں کے بیل کی طرح دن رات جتی رہتی ہو، کبھی 2 گھڑی رک کر سانس بھی لیا۔ آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سنک کی جانب بڑھ گئی اور جھوٹ بولا، میں نے کھانا کھا لیا ہوا ہے مصطفیٰ جان، یہ بس آپ کے لیے ہے، آپ کھاؤ اور میں آپ کی دادوں کے لیے کھانا بنا لوں۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر اسے مزید دھچکا لگا تو فوراً بولی، ہاں البتہ جوس پینے میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ اپنے لیے جوس کا گلاس نکال کر پینے لگی۔ پہلا سپ لیتے ہی ایک سوال ذہن میں آیا، کھانا کب کا کھایا ہوا ہے؟ وہی جو کل رات کو مصطفیٰ کے بنے ہوئے سینڈوچ کھائے تھے۔ مصطفیٰ نے کھانا ختم کیا اور کتابیں لے کر بیٹھ گیا، مگر رہا کچن میں ہی جہاں پر وہ اپنے ماہر ہاتھ چلاتے ہوئے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔
جب تک وہ فارغ ہوئی مصطفیٰ کا قاری سپارہ پڑھانے آ گیا۔ مصطفیٰ وضو کر کے ڈرائنگ روم میں گیا تو عافیہ نے ایک گلاس میں جوس اور ساتھ میں کھیر کی ایک پیالی ٹرے میں رکھ کر اندر قاری صاحب کو بھی دی۔ یہاں بھی مصطفیٰ نے خوش ہوتے ہوئے فرد سے تعارف کروا دیا۔